बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इल्म व हिकमत में खुश आमदीद। मैं हूँ मोहम्मद हसन इलियास। नाज़रीन किराम, हमने गुफ्तगू का सिलसिला शुरू किया था आज के दौर में आँख खोलने वाला एक बाशऊर इंसान जो दुनिया की चकाचौंध में, दुनिया की तरक्की में इस वक्त हालात जहाँ पर पहुँच चुके हैं उन सब से मुतारिफ़ है, साइंस को जानता है, फ़लसफ़े से वाकिफ़ है, इसी तरीके से समाजी जो साइंसेज़ हैं उनमें जो इर्तक़ा हो चुका है उससे वाकिफ़ है। जब वो मज़हब इस्लाम पर नज़र दौड़ाता है तो उसको बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इर्रेलेवेंट महसूस होती हैं। अपने ज़माने की हरकियात से उसकी रेलेवेंस महसूस नहीं करता। जदीद जहन के अंदर उठने वाले वो सवालात, हमारे वो दानिश्वर तबका जो मज़हब से मोहब्बत भी करता है लेकिन उनको इस्लाम की बहुत सारी बातें हैं जो समझ में नहीं आती, एक एक करके गाम साहब की खिदमत में रख रहे थे। उसी सिलसिला गुफ्तगू को लेकर हाजिर खिदमत है। आगाज़ करते हैं। इसमें साबिक़ हमारे साथ तशरीफ़ फरमाएं जनाब जावेद अहमद गामदी साहब। अस्सलाम वालेकुम गामदी साहब। वालेकुम अस्सलाम। से बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सवालात चंद आपकी खिदमत में रखे थे, सिलसिला कलाम को आगे बढ़ाता हूँ। ये बयान कीजिएगा, जो लोग दीन इस्लाम को मानते हैं और इस वक्त जो दुनिया के स्टेज पर स्टेट जहाँ पहुँच चुकी है, इसी तरीके से लॉज जहाँ पर पहुँच चुके हैं, पीनल कोड, आपके सिविल कोर्ट्स, आपके जो ताज़ीराती कवानीन हैं और वो चीज़ें जो सज़ाएँ हैं सब मुकर्रर की जा चुकी हैं, उनको यकायक बताया जाता है कि इस्लाम का भी एक पूरा का पूरा निज़ाम है। जो पहला मखमसा दिमाग में पैदा होता है कि इसके नतीजे में सोसाइटी के अंदर कोई यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं होगा। मुसलमान आएंगे किसी स्टेट के अंदर, कहेंगे कि हमारे कानून के मुताबिक फ़ैसले करो, इसके मुताबिक तो ये सज़ा है। कोई और तबका आएगा तो वो इस तरह की बात करेगा। तो दुनिया जहाँ पर पहुँच चुकी है उसमें सोसाइटी का शिराज़ा जुड़ा नहीं रह सकता इस्लामी कवानीन को लेकर। मैंने इससे पहले भी ये बात बारहा समझाने की सही की है और अब फिर अर्ज़ करता हूँ कि दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो इंसानी अक्ल के हासिलात हैं, वही होने चाहिए। दुनिया अल्लाह ताला ने इंसानों के सपुर्द की है तो उसको समझने, उसको चलाने, उसमें फ़ैसले करने की गैर मामूली सलाहियत भी इंसान को दी है। उसी का ज़हूर रियासत में हो रहा है, कवानीन में हो रहा है, ज़वाबित में हो रहा है, समाजी निज़ाम में हो रहा है, ये सब चीज़ें हो रही हैं। इसमें मज़हब की मुदाखलत असलन नहीं है। ना ये बात सही है कि मज़हब ने कोई मुतवाज़ी निज़ाम दे दिया है। मज़हब एक निज़ाम फ़िक्र है, इसमें कोई शुबा नहीं, लेकिन ये कि वो दुनिया को चलाने का कोई समाजी, सियासी, माशरती, माशी ज़ाब्ता लेके आया है, ये मज़हब का मौजू ही नहीं है। मज़हब का मौजू अल्लाह ताला के हुजूर में जवाबदेही है। वो लोगों को मुतनब्बे करता है और इसकी मुनादी करता है कि ये दुनिया की ज़िंदगी जिसको तुम अपने इल्म व अक्ल की रोशनी में बसर कर रहे हो एक दिन ख़त्म हो जानी है, और जब ये ख़त्म होनी है तो इसका अंजाम मिट्टी में मिल जाना नहीं है। इसके बाद तुम उठाए जाओगे, उस परवरदिगार की बारगाह में हाजिर होगे जो तुम्हारा खालिक है, और वहाँ तुम्हें जवाबदेह होना है। उसकी सारी तालीमात, उसकी सारी हिदायत उस जवाबदेही के लिए इंसान को तैयार करती हैं। लिहाजा उसमें अगर जज़ा व सज़ा भी है तो वो उसी हवाले से, यानी एक जज़ा व सज़ा का वो तसव्वुर है जो क़यामत में दिया गया है। जब हम वहाँ उठेंगे और हमारा आमालनामा पेश होगा तो उस आमालनामे का जायज़ा लेने के बाद अल्लाह ताला की अदालत फ़ैसला सुनाएगी। ये बताया गया है कि वो फ़ैसला जहन्नम का भी हो सकता है, वो जन्नत का भी हो सकता है। जन्नत का फ़ैसला किस उसूल पर होगा उसको वाज़ेह कर दिया गया है, जहन्नम का फ़ैसला किस उसूल पर होगा वो बात भी साफ़ कर दी गई है। फिर ये बताया गया है कि उसमें अफ़्व दरगुज़र के क्या मौक़े होंगे, अल्लाह ताला उसमें क्या रहमत फरमाएंगे, ये सारी चीज़ें कुरान मजीद में बयान कर दी गई हैं। वहाँ कामयाबी हासिल करने के लिए हमें दुनिया में ज़िंदगी बसर करनी है। उस दुनिया की ज़िंदगी में किन चीज़ों को मलहूज़ रखना है वो मुतय्यन करके बता दी गई हैं। उसमें जहाँ कहीं जज़ा व सज़ा ज़ेर बहस आती है जो दुनिया ही में दी जाती है, वो भी अल्लाह का इक़ाब है। इस पर हम गुफ्तगू कर चुके हैं इससे पहले, और मैं बहुत तफसील से अर्ज़ कर चुका हूँ कि जो सज़ाएँ हमारे यहाँ मुकर्रर की गई यानी मज़हब में, वो सज़ाएँ इस उसूल के लिए नहीं हैं कि ये चोरी है तो इसकी सज़ा तुम ये देते हो ये होनी चाहिए, या ये बदकारी है इसकी सज़ा तुम ये देते हो ये होनी चाहिए। वो ये है कि ये जराइम है, ये जराइम अल्लाह ताला ने वाज़ेह कर दिया है कि यहाँ भी काबिल सज़ा हैं, क़यामत में भी इनकी पुरसिश होनी है। अल्लाह ताला ने वहाँ भी इनके लिए सज़ाएँ मुकर्रर की हैं। इसकी इब्तिदा उन लोगों के लिए यहाँ से हो जाती है जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं और इस्लाम को या अल्लाह के दीन को या पैगंबरों की हिदायत को पूरे शऊर के साथ कबूल कर लेते हैं। उनके लिए अगर वो
اس طرح کے کسی جرم کا ارتکاب کریں گے تو یہاں بھی اللہ ہی سزا دے رہا ہے اور وہاں بھی یہی سزا جائے گی۔ البتہ وہ اس سزا کو اگر یہاں جھیل لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں تو یہی سزا وہاں کے لیے کفارہ بن جائے گی۔ یہ ہے اس کا اصول۔ باقی رہی یہ بات کہ دنیا میں جو جرائم ہوتے ہیں یا جو انتہائی سزائیں بیان کی گئی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ان کے نیچے اگر کوئی سزا دینی ہے اس کا فیصلہ لوگوں ہی کو کرنا ہے، وہ کریں۔ ہزاروں کی تعداد میں جرائم ہیں جن کے لیے کہیں جرمانے کا فیصلہ کرنا پڑتا ہے، کہیں کوڑا مارنے کا فیصلہ کرنا پڑتا ہے، کہیں کوئی اور سزا لوگوں کے لیے متعین کرنی پڑتی ہے، وہ کریں۔ اور دنیا میں جو سزائیں دی جاتی ہیں وہ بھی کسی عقلی اصول پر نہیں ہیں، وہ بھی در حقیقت صحیح و خطا کے اصول پر ہیں، ٹرائل اور ایرر کے اصول پر۔ یعنی جرم ہوتا ہے تو کتنی سزا دی جائے اور کیا سزا دی جائے کہ جس سے جرم کی حوصلہ شکنی ہو سکے۔ انسان اس کے تجربات کرتا رہتا ہے، ان میں تبدیلیاں بھی کرتا رہتا ہے۔ جس دائرے میں اس کو یہ اختیار دیا گیا ہے وہاں لوگ امرہم شورا بینہم کے طریقے پر طے کرتے رہیں۔ وہ اب برطانیہ میں طے کریں، امریکہ میں طے کریں، اسلام کو کوئی اعتراض نہیں ہے اس کے اوپر۔ البتہ اگر انہوں نے مسلمان ہو کر اللہ کے ساتھ عہد اطاعت مان لیا ہے اور پھر وہ ان جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں جن کی سزا خود اللہ نے بیان کی ہے، تو مسلمانوں کی اگر حکومت ہوگی اور وہ یہ دیکھے گی کہ ان کا جرم اس درجے میں ہے کہ جس کے بعد لفظ و درگزر کی گنجائش نہیں ہو سکتی اور ان کے حالات ایسے ہیں کہ جس میں کسی رعایت کی گنجائش نہیں ہو سکتی، تو پھر ان کو وہی سزا ملے گی جو اللہ نے ان کے لیے مقرر کر دی۔ ٹھیک ہے، اصولی نقطہ آپ نے واضح کیا۔ یہ بتائیے گا اطلاقی طور پہ آج ہی کی مثال لے لیتے ہیں۔ ہندوستان میں اس وقت کی بحث ہو رہی ہے کہ بھائی ایک زمانے تک ہندوؤں کے مختلف آرتھوڈاکس فرقے تھے، ان کی اپنی پورا کا پورا اس طرح لاز تھے، سروستی کوڈ تھا، اس میں بعض ایسے سزائیں دی جاتی تھیں جس کو آج کا انسان سوچ بھی نہیں سکتا، صدی کیا جاتا تھا۔ ایک یونیفارم سول کوڈ بنا، ماڈرن اسٹیٹ اسٹرکچر کے اندر آپ کی عدالتیں ہوتی ہیں، ان میں آپ نے ان کو ٹریننگ دینی ہوتی ہے، ایک قانون کا متفقہ دستاویز ہوتا ہے، سب لوگ اس میں پیش ہوتے ہیں، ان کو سزائیں دی جاتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آج کے دور میں مثال کے طور پہ جو جدید پڑھی لکھی ریاست ہے، اس میں آپ کیسے اس کو ایڈجسٹ کریں گے کہ مسلمان آئے گا تو کہے گا جی میرے ساتھ میرے قانون کے مطابق فیصلہ کریں، کوئی پارسی آئے گا کہے گا میرے ساتھ میرے قانون کے مطابق فیصلہ کریں، تو پھر اسٹیٹ تو آگے نہیں بڑھ سکتی۔ ریاست میں جو قانون سازی کی جاتی ہے اس کے دو واضح حصے ہیں۔ ایک کا تعلق ان چیزوں سے ہے جس میں جان مال آبرو کے خلاف کوئی زیادتی ہو رہی ہے، کسی کی حق تلفی ہو رہی ہے، اس کا ازالہ کرنا ہے یا اس کے لیے سد ذریعہ کے اصول پر قانون سازی کرنی ہے۔ وہ جو ریاست ہوگی وہ اپنے ہاں اکثریت کی بنیاد پر کرے گی، اس وقت بھی کر رہی ہے۔ یعنی کسی ریاست کو بھی آپ پابند نہیں کر سکتے۔ امریکہ ہے، برطانیہ ہے، یورپ کی ریاستیں ہیں، خود بر صغیر کی ریاستیں ہیں، ان میں بھارت بھی ہے، وہ اپنے طریقے کے اوپر قانون سازی کرتے ہیں، اس دائرے میں قانون سازی کرتے ہیں جس دائرے کو ریاست سے متعلق کیا گیا ہے۔ اس میں ظاہر ہے کہ اگر کسی جگہ مسلمانوں کی اکثریت ہوگی تو ان کو حق ہے کہ وہ اپنے تصورات کے مطابق قانون سازی کریں۔ وہاں اگر ہندوؤں کی اکثریت ہے یا وہاں پر مذہب سے غیر متعلق لوگوں کی اکثریت ہے یا مسیحی نقطہ نظر کے ماننے والوں کی اکثریت ہے، وہ بتائیں کیا فیصلہ انہوں نے کرنا ہے۔ وہ زیر بحث آئے گا، اس پر پارلیمنٹ میں بحث ہوگی، اس پر لوگ اپنا اپنا نقطہ نظر بیان کریں گے، جو فیصلہ ہوگا ہو جائے گا۔ میں نے بارہا یہ بات واضح کی ہے کہ یہ ریاست کا دائرہ طے ہے۔ ریاست بنائی اسی لیے گئی ہے، اس لیے جس کو آپ فوجداری قانون کہتے ہیں، یعنی جہاں پر آپ نے حق تلفی کا ازالہ کرانا ہے یا جہاں آپ نے کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کو روکنے کے لیے قانون سازی کرنی ہے، وہ اب جو قانون بنانا چاہتے ہیں بنائیں۔ ہم مسلمانوں کی اکثریت ہوگی تو ہم وہاں بھی دیکھیں گے کہ ہمارے پروردگار نے کیا ہمارے لیے کوئی خصوصی ہدایت دی ہے، ہم اس کی پیروی کرنے کا حق رکھتے ہیں، اس لیے کہ اکثریتی کی بنیاد پر قانون بنائے جاتے ہیں۔ اور وہ جس طرح ہندوستان میں، جس طرح یورپ میں، جس طرح امریکہ میں، برطانیہ میں یکساں بنیں گے، وہ ہم بھی یکساں بنا دیں گے اگر بنانا چاہیں گے تو۔ اس کے بعد دوسری چیز وہ اس کا تعلق شخصی معاملات سے۔ شخصی معاملات کا مطلب یہ ہے کہ مجھے نکاح کرنا ہے، مجھے طلاق دینی ہے، میری میراث تقسیم ہونی ہے۔ ان معاملات میں بھی اگر وہ کوئی قانون سازی کرنا چاہتے ہیں تو کریں، لیکن اس قانون سازی کا وہ مجھے پابند کر دیں، اس کی کوئی دلیل نہیں۔ یعنی بات یہ ہے کہ اس میں مجھے حق حاصل ہے کہ میں اپنے طریقے پر، اپنے رسوم کے مطابق، اپنے عرف کے مطابق، اپنے مذہب کے مطابق شادی کروں، بیاہ کروں، طلاق دوں، یہ میرا کام ہے۔ اس میں کسی ریاست کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ البتہ اگر کوئی ایک فریق اپنا مقدمہ لے کے ان کے پاس چلا جاتا ہے
تو اس میں ان کے پاس دونوں راستے ہیں، یعنی میں نے جس اصول پر نکاح کیا ہے وہ اس کے مطابق فیصلہ کر دیں، اگر میں نے کوئی کانٹریکٹ کیا ہے، پہلے سے کوئی چیز لکھی ہے تو اس کو نافذ کریں، اور اگر کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے تو ان کے ہاں جو قانون ہے، جب میں چلا گیا ان کی عدالت میں تو مجھے تیار ہونا چاہیے، فیصلہ کر دیں اس کے مطابق۔ تو یہ طریقہ ہے شخصی معاملات، یعنی شخصی معاملات میں کسی قانون کا آپ لوگوں کو پابند کریں اور ریاست کی سطح پر قانون بنا کے پابند کریں، یہ تو سری مداخلت ہے۔ مجھے علم کیا حاصل کرنا ہے، مجھے موسیقی سننی ہے، مجھے کوئی دفتر قائم کرنا ہے، میں کوئی ادارہ بناؤں، میں کوئی کمپنی بناؤں، اس میں جو چیزیں باہمی طور پر طے ہوتی ہیں انہی کے مطابق معاملات ہوں گے۔ نکاح میں تو دو لوگ ہیں، ایک عورت ہے ایک مرد ہے، ان کے درمیان ایک معاملہ ہونا ہے، وہ عورت اور مرد دونوں مل کے ایک کانٹریکٹ یا ایک معاہدہ کر لیتے ہیں، اس پر دستخط ہو گئے۔ اب ہر ریاست کو چاہیے کہ اسی معاہدے کو نافذ کرے، یہ دو لوگوں نے کیا ہے معاہدہ۔ اگر کوئی معاہدہ نہیں کیا گیا تو وہ اپنی تعبیر کے مطابق جو چیز چاہیں فیصلہ کر دیں اگر وہ ان کے پاس چلے گئے ہیں، لیکن عام حالات میں مثبت طور پر کوئی قانون بنا کے لوگوں کو ان کے شخصی معاملات میں پابند کرنا، تم لوگ کوئی معاہدہ کرو گے تو اس میں یہ کرو گے اور وہ کرو گے، ہاں البتہ کوئی چیز کسی کی جان مال آبرو کے لیے مسئلہ بن رہی ہے، اس کے ازالے کے لیے جو قانون وہ چاہیں بنائیں، تو شخصی معاملات میں یہ نہیں ہو سکتا۔ ایک تو یہ معاملات ہے، میراث کا معاملہ تو یہ بھی نہیں ہے کہ اس میں کوئی دوسرا فریق ہے، وہ رساں ہیں، میرا نہیں، وہ تو فریق نہیں ہے، ان کو مجھے دینا ہے، میرا مال ہے، میں دوں یا نہ دوں، میں اپنے مذہب کے مطابق اس کی تقسیم کروں، اس کی وصیت لکھ دوں، میں کسی اور نقطہ نظر کے مطابق دوں، یہ میرا کام ہے کہ میں فیصلہ کروں۔ اگر میں نے کوئی اختیار استعمال نہیں کیا یا کوئی فیصلہ نہیں کیا تو اب ریاست اپنی تعبیر کے مطابق کوئی قانون بنانا چاہتی ہے بنا لے، لیکن شخصی معاملات میں براہ راست مداخلت اس کا کوئی سوال نہیں ہے۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس کے لیے آخری درجے کی مزاحمت کرنی چاہیے، اس لیے کہ یہ انسان کی آزادی کے بالکل خلاف ہے۔ وہی معاملات ریاست کے دائرے میں آتے ہیں جن کا تعلق دوسروں کے حقوق سے۔ ٹھیک، ہم سے نقطہ آپ نے واضح کیا۔ ایک بات جو ہمارے عام طور پہ یہ جو جدید پڑھا لکھا دانشور طبقہ ہے، مذہب اسلام کے بارے میں حساسیت کا شکار ہوتا ہے کہ جی مسلمان ہیں یہ مثال کے طور پہ کوئی قانون بنائیں گے اکثریت کی بنیاد پر بھی، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے دنیا میں؟ تو ہم تو یہاں امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہم دیکھتے ہیں ٹیکسس کے اندر، یہاں اسٹیٹ حالانکہ کوئی مذہبی ریاست نہیں ہے، لیکن پھر بھی جب انہوں نے کوئی قانون بنایا تو ان کا جو تصور دنیا ہے، تصور انسانیت ہے، ان کا جو لوگوں کے ساتھ تعلق کا شعور ہے، اس کی رعایت سے انہیں ایبارشن لا بھی بنایا اور اس کے لحاظ سے یہاں پر پابندی بھی ہے۔ تو یہ بھی تو دنیا میں ہر جگہ ہو رہا ہوتا ہے، جہاں پر جس کی اکثریت ہے وہ سب مل کے طے کر لیتے ہیں، ہو سکتا ہے مجھے اس سے اختلاف ہو۔ اس کے سوا کوئی اور قاعدہ ہے نہیں، یعنی آپ ریاست کو کس اصول پر چلائیں گے؟ ریاست صدیوں اس قاعدے پر رہی کہ جس کے پاس قوت ہے وہ حکومت کرے گا، اور جو وہ اپنی زبان سے کہہ دے گا وہی قانون ہے۔ اس میں بھی عرف بنے، اس میں بھی بہت سے دساتیر خاندانی بنیاد پر بنے، جس طرح کہ چنگیز خان وغیرہ کی اولاد میں بنا، وہ بھی یہ طریقہ اختیار کرتے تھے، لیکن بہرحال بادشاہ سلامت ہے، کچھ کہہ دیں گے تو میں کیا کر لوں گا۔ موجودہ زمانے میں تو ہم نے اس اصول کو مان لیا کہ یہ لوگوں کی رائے ہے، لوگوں کی رائے ہے تو وہ مختلف ہو سکتی ہے، میرا ایک زاویہ نظر ہو سکتا ہے، آپ کا ایک زاویہ نظر ہو سکتا ہے، اس پہ بحث ہو سکتی ہے، یعنی جن باتوں کے لیے کوئی بنائے بحث ہے ان میں بھی بحث ہو جاتی ہے، جو باتیں بظاہر بدی ہی نظر آ رہی ہوتی ہیں ان میں لوگ اختلاف کر دیتے ہیں۔ میرے لیے اللہ تعالیٰ کی ہستی ابدع البدیہات ہاتھ ہے، لیکن کتنے لوگ ہیں کہ جو اس کو نہیں مانتے۔ اسی طرح کا معاملہ مذہب کا ہے، میرے لیے مذہب دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے اور ہو سکتا ہے ایک دوسرے آدمی کے لیے نہیں ہے۔ تو اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں ان میں اختلافات ہوں گے۔ اب اگر وہ ریاست سے متعلق ہے، میں نے عرض کر دیا کہ ریاست سے متعلق کوئی چیز کب ہوتی ہے؟ جب دوسروں کا کوئی حق تلف ہوتا ہے یا کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کی جاتی ہے، ان معاملات میں قانون بنانا ریاست کی ضرورت ہے، ناگزیر ہے، اس میں قوت بھی استعمال ہوگی۔ وہاں یہ طے کر دیا گیا ہے کہ اکثریت کی رائے فیصلہ کن ہو جائے گی۔ اکثریت کی رائے کیسے قائم کی جائے گی؟ اس کے قاعدے ضابطے بھی دنیا میں بن گئے ہیں، وہ بالعموم ہم نے بھی مانے ہیں اور ساری دنیا مانتی ہے۔ تو یہ سوال ہے کہ اگر مغربی ملکوں میں لوگوں کو اپنی تہذیبی روایات کے مطابق، اپنے فلسفے کے مطابق، اپنے تصورات کے مطابق قانون سازی کا حق ہے، تو ہم مسلمانوں کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ ہم قانون سازی کریں۔ اور میں تو اس معاملے میں جو ذاتی رائے میری ہے وہ تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے مذہبی قانون کو مسلمانوں ہی تک محدود رکھنا چاہیے، یعنی ہماری اپنی ریاستوں میں بھی غیر مسلموں پر اس قانون کے نفاذ کی کوئی وجہ نہیں ہے، یہ ہماری طرف سے ہے۔ لیکن اگر ہم دنیا کے اصول کی پیروی کریں
تو یہاں تو یہ نہیں ہوتا، یعنی جو اکثریت کی رائے ہے وہی ملکی قانون بن جاتا ہے۔ ہم اس اصول کو نہیں تسلیم کرتے اور یہ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے بھی یہ تعلیم دی ہے کہ لوگ جب تک ایک دین یا مذہب کو قبول نہیں کر لیتے ان کے اوپر اس کی کسی چیز کا نفاذ نہیں ہونا چاہیے۔ میرے خیال میں تو جمہوریت، آزادی رائے، لوگوں کے حقوق، ان سب چیزوں کو پیش نظر رکھا جائے تو سب سے زیادہ عقلی موقف ہمارا ہی ہے۔ ٹھیک، وہاں سے نقطہ آپ نے واضح کیا۔ اچھا ہم سے گزشتہ نشست میں آپ نے بالکل ایک نیا پہلو بتایا تھا کہ اگر آپ قانون سازی کی بنیاد کر رہے ہیں اور ایک قوم میں کر رہے ہیں، اس کی ایک تہذیبی روایت ہے اور اس کے اندر ایک اگر کوئی ایک ڈیکورم بن چکا ہے جیسے ہمارا فقہ کا ذخیرہ ہے، تو اس کے اندر سے آپ شروع کریں گے تو لوگوں کی شخصی مناسبت بھی پیدا ہوگی اور تدریج کے ساتھ اس کے اندر ریفارمز بھی آئیں گے۔ یہ پہلو بتائیے گا، جو ہمارا اسلامی فقہ کا قانون تھا جو پہلے اس معاملے کو دیکھتا تھا، میرے علم کی حد تک وہاں پر جو غیر مسلم تھے ان پر وہ اطلاق نہیں کرتے تھے، اگر ان کے یہاں شراب جائز ہے، ان کے یہاں سور کھانا جائز ہے، یہاں تک کہ بعض کمیونٹیوں میں محرمات سے نکاح بھی ہوتا تھا تو کہا جاتا تھا کہ اسلام کا لاء مسلمانوں کے لیے ہے، ان کو ان کے قانون کے مطابق عمل کرنے کی اجازت ہے۔ ایسا ہی رہا ہے، یعنی کسی جگہ خلاف ورزی اگر ہوئی ہے تو وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت شواذ میں سے زیادہ تر یہی طریقہ رہا کہ لوگوں کے معاملات میں مداخلت نہیں کی گئی۔ اس میں خود قرآن مجید نے ہدایت کر دی، سورہ مائدہ میں آپ دیکھیے، اس میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہاں یہود موجود ہیں، مدینہ میں موجود تھے، وہ اپنے مقدمات اپنے لوگوں کے پاس لے جانا چاہیں تو ضرور لائیں، لیکن وہ ہماری عدالت میں اپنی آزادانہ رائے سے کوئی مقدمہ لائیں گے تو پھر ہم اپنے قانون کے مطابق فیصلہ کر دیں گے۔ تو اس لیے اس میں جو طریقے بھی آپ اختیار کرنا چاہیں وہ لوگوں کی رائے کو پیش نظر رکھ کے اختیار کر سکتے ہیں۔ یہ بات البتہ بالکل واضح ہے کہ مسلمان اگر کسی جگہ پہ اکثریت میں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت مسلمانوں کے بارے میں ریاست کو دی ہے، اور وہ میں نے گن کر بتا دیا ہے کہ 5 ہی چیزیں ہیں، ان کا نفاذ ہوگا، اور ان 5 چیزوں کے بارے میں جو قاعدے ضابطے بنا دیے گئے ہیں ہم انہی سے ابتدا کریں گے۔ ان میں بھی ظاہر ہے کہ جہاں انسانی فکر شامل ہو جاتا ہے وہاں اصلاح کی گنجائش ہوتی ہے، اس پر بحث کی گنجائش بھی ہوتی ہے، اس میں قانون سازی میں بعض تبدیلیاں اور تغیرات بھی کیے جا سکتے ہیں۔ وہ میں نے ایک اصولی بات کہی تھی کہ آپ کسی جگہ بھی کوئی نظام بنانا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ وہاں لوگوں کی ماضی کی روایت کیا ہے۔ ماضی کی روایات ان کے شعور کا حصہ بن چکی ہوتی ہیں، ان سے ان کی مناسبت ہوتی ہے، وہ اس سے مانوس ہوتے ہیں، ان میں ایک انقطاع پیدا کر کے اجنبی سرزمین سے آنے والے لوگوں کی تہذیب، معاشرت یا قانونی روایت کو اگر آپ ان پر لاگو کر دیں گے تو سوسائٹی سے، سماج سے اس کا تعلق نہیں پیدا ہوگا۔ تو ہمارے ہاں قانون کی ایک بڑی غیر معمولی روایت بنی، اس کے مطابق 1200 سال تک مسلمانوں کا نظام مختلف جگہوں پہ چلتا رہا، کہیں وہ حنفی فقہ کے مطابق تھا اور زیادہ تر اسی کے مطابق تھا، کہیں شافعی بھی تھے، مالکی بھی تھے۔ اگر اس طرح کی کوئی روایت موجود ہے تو اس روایت کو لے کے چلیں، وہ انسانوں کا کیا ہوا کام ہے، اس میں جہاں کہیں کسی تبدیلی کی ضرورت ہوگی ہو جائے گی۔ ہم نے وہ نہیں کیا، بلکہ یہاں انگریزوں نے آ کر جو قانونی روایت قائم کی اس کو ہم لے کے آگے چلے۔ یہ میرے نزدیک انسانی فطرت سے مناسبت رکھنے والی چیز نہیں، اسی وجہ سے یہاں بڑی پیچیدگیاں پیدا ہوئی ہیں۔ جہاں جہاں اس دوسرے طریقے کو اختیار کیا گیا، یعنی مسلمانوں کی اپنی روایت کے انقطاع کو اس طرح پیدا نہیں ہونے دیا گیا جیسے کہ ہم نے یہاں پیدا کر ڈالا ہے، وہاں بہتری رہی ہے، اور لوگوں کی قانون سے، عدالتوں کی زبان سے، فیصلوں کے طریقوں سے، اسی طرح سے جو کچھ بھی کچہری کورٹ میں ہوتا ہے اس سے بڑی مناسبت ہوتی ہے۔ ترکی میں ہم نے اسی طرح سے دیکھا، مصر میں اسی طرح کی روایت موجود ہے، اور کسی حد تک ہم نے ملیشیا میں دیکھا کہ یہی روایت ہے۔ تو میرا احساس یہ ہے کہ یہ زیادہ بہتر ہوتا، لیکن اب ہم نے ایک طریقہ اختیار کر لیا ہے، اور جب کر لیا ہے تو اس میں بھی اب کیا کرنا پڑے گا، یہی کرنا پڑے گا کہ جو کچھ ہے اس کا جائزہ لیتے رہیں اور دیکھتے رہیں کہ وہاں کیا کیا چیزیں ہیں جن کی خود ہماری روایات کے مطابق، ہماری تہذیب کے مطابق، ہماری ثقافت کے مطابق نئی تعبیر ہونی چاہیے یا اس میں کوئی تبدیلیاں ہونی چاہیے۔ میرا ذاتی احساس میں نے بیان کر دیا کہ وہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، جیسے کہ میں نے مثال بھی دی کہ افغانستان کے دستور میں، اور وہ دستور اسی زمانے میں بنا، وہ خود دنیا کی بڑی طاقتوں کے زیر سایہ بنا، اس کا لحاظ رکھا گیا ہے، یعنی وہاں فقہ حنفی کو بنیاد بنا کر آگے بڑھنے کے لیے راستہ اختیار کر لیا گیا ہے۔ یہی فطری راستے ہوتے ہیں، جہاں کہیں بھی آپ ہوں، امریکہ میں آپ آ گئے ہیں، میں تھوڑی دیر کے لیے تصور کرتا ہوں یا مسلمانوں کی اکثریت ہو گئی ہے، تو یہاں بھی یہی کرنا پڑے گا کہ جو روایات قائم ہیں ان کو ساتھ لے کے آپ آگے چلیں، اور پھر دیکھیں کہ اس میں مذہب کی روشنی میں یا
اخلاقی اصولوں کی روشنی میں کوئی تبدیلی کی ضرورت ہے، وہ زیر بحث آئے گی، اس میں پارلیمنٹ ہے، کانگریس ہے، کوئی ادارہ ہے، سینٹ ہے، بحث کرے گی، بحث کر کے جو اکثریت کی رائے ہوگی قبول کر لی جائے گی۔ ہمارے ہاں بھی جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے، یہ تو نہیں ہوگا کہ کہیں لکھی ہوئی بات ہی نافذ کر دینی ہے، وہ قانون کے دائرے میں آنے سے پہلے بحث مباحثے سے گزرے گی، اس پر پارلیمنٹ میں گفتگو ہوگی، لوگ اپنی اپنی رائے دیں گے اور اکثریت جس تعبیر کو قبول کرے گی وہی نافذ کی جائے گی۔ ٹھیک، اچھا غام صاحب، یہ جو دو پہلو ہیں ریاست کے، بعض معاملات ایسے ہیں جو ریاست سے متعلق ہیں، مثلا اس کی سب سے جو جامع مثال ہے وہ یہ کہ ریاست محصولات لیتی ہے، ٹیکس وصول کرتی ہے، وہاں پہ وہ قانون سازی بھی کرے گی۔ بعض شخصی معاملات ہیں، میرے دینی تصورات ہیں۔ ہم نے تو یہ بھی دیکھا جو ماڈرن اسٹیٹ اسٹرکچر ہیں جیسے خود امریکہ میں، کہ اگر اس میں بھی کلیش آ جائے کہ ایک چیز اسٹیٹ کا حق تھا کہ وہ ٹیکس لے، اسٹیٹ کا حق تھا کہ وہ بچوں کے لیے کوئی عمر مقرر کرے کہ وہ اسکول میں جائیں، لیکن کوئی کمیونٹی آگے بڑھ کے کہتی ہے کہ ہمارے مذہبی تصورات اس کے خلاف ہے، مثلا آمش کمیونٹی کی بڑی ایک نمایاں مثال ہے یہاں پہ، تو اسٹیٹ نے یہ نہیں کیا کہ ان کو ریجیکٹ کر دیا، ان کے مذہبی تصورات کو بالکل روند کے رکھ دیا، بلکہ ایڈجسٹمنٹ کے راستے نکالے اور ان کے ساتھ تخفیف کے معاملات کیے اور ان کو استثناء کی بنیاد پہ بہت ساری چیزوں میں امیونٹی بھی دی یہاں پر۔ ایسا ہی ہوتا ہے، یہ ہونا چاہیے۔ یعنی کوئی علاقہ کہاں ہے، اس کا اپنا پس منظر کیا ہے، اس میں کیا تہذیبی روایات رہی ہیں، وہاں رہنے والے لوگوں کا کوئی مذہب ہے، کوئی عرف ہے، اس کا لحاظ کرنا اور اس کے مطابق ریاست کو لے کے چلنا، یہی ہونا چاہیے۔ ریاست کو خدا کب سے بنا دیا گیا ہے؟ یعنی یہ کہ وہ میرے سارے معاملات میں دخل دے گی، پھر اس کے بعد میں پوچھنے کی جسارت کر سکتا ہوں کہ طالبان کا کیا قصور ہے، یا جو مذہبی لوگ بعض چیزوں کو نافذ کرنا چاہتے ہیں ان کا کیا قصور ہے۔ ان پر بھی تنقید یہی کی جاتی ہے کہ ریاست لوگوں کی ضرورت سے پیدا ہوئی ہے، ریاست کائنات کا پروردگار نہیں ہے۔ ریاست کا کام صرف یہ ہے کہ وہ ان معاملات کو دیکھے جن میں کسی کی حق تلفی ہو رہی ہے یا کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی ہو رہی ہے، اس میں ریاست کو قانون بنانے کا بھی حق ہے، قوت استعمال کرنے کا بھی حق ہے۔ باقی لوگوں کے لیے آزادی اور حریت کی فضا ہونی چاہیے، اور آزادی اور حریت جس طرح سے شخص کے لیے ضروری ہے، اسی طرح سے جو مختلف قبیلے ہیں یا مختلف برادریاں ہیں یا اسی طریقے سے مختلف مذہبی یا سماجی ادارے ہیں، ان کے لیے بھی قائم ہونی چاہیے۔ اور جس حد تک ممکن ہو سکتا ہے لوگوں کو اس کا موقع دینا چاہیے کہ وہ اپنی تہذیب، ثقافت، روایات کے مطابق جو کرنا کریں۔ یہاں دیکھیے کہ امریکہ میں بہت سے شخصی معاملات میں قوانین بنا دیے گئے ہیں، لیکن ان میں اس بات کا لحاظ رکھا گیا ہے کہ اگر میاں بیوی آپس میں کوئی معاہدہ کر لیتے ہیں تو پھر وہی معاہدہ نافذ ہوگا۔ اسی طرح یہاں پہ جائیداد کی تقسیم کے بارے میں بھی، جس کو ہم میراث کہتے ہیں، قوانین موجود ہیں، لیکن یہ حق دیا گیا ہے کہ آپ اگر وصیت کر دیتے ہیں تو پھر ہماری وصیت کے مطابق معاملہ ہوگا۔ تو یہی طریقے دنیا بھر میں اختیار کیے جا سکتے ہیں۔ یعنی فرد کی آزادی مقدم ہے ہر حال میں، ریاست کی مداخلت انتہائی محدود ہونی چاہیے اور اسی دائرے میں ہونی چاہیے جہاں وہ ناگزیر ہے۔ نقطہ واضح ہوگا، ہم سب آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ یہ بیان فرمائیے گا، اسلام ظاہری بات ہے مسلمانوں کو ہدایت دیتا ہے کہ جب تمہیں حکومت ملتی ہے اور تم فیصلے کی جگہ پر آتے ہو تو مسلمانوں کے ساتھ تم نے اللہ کی دی ہوئی شریعت کے مطابق ہی فیصلہ کرنا، من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون فاولئک هم الکافرون۔ یہ جو اللہ کا قانون ہم نے جس پر خود بھی عمل کرنا ہے، اور اگر ہم ریاست کی جگہ پر ہیں تو ہم نے قانون سازی بھی کرنی ہے، اس میں کیا کوئی فلیکسیبلٹی ہے؟ اس کو کیا کوئی وقتی، جس کو آپ کہتے ہیں مصلحتوں کی بنیاد پہ معطل کیا جا سکتا ہے؟ چونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں، مثال لے لیتے ہیں کیپٹل پنشمنٹ، عالمی سطح پر اب قانون سازی ہو رہی ہے کہ اس کا خاتمہ ہونا چاہیے، جو ممالک دے رہے ہیں ان کے ساتھ ان کو منڈیوں تک جو ہے وہ رسائی نہیں دی جائے گی، ان کو سہولیات نہیں دی جائیں گی۔ اب اس موقع پر مسلمان کیا کرے گا؟ سب سے پہلے ملک ہوگا، سب سے پہلے پاکستان ہوگا، سب سے پہلے سعودی عرب ہوگا، یا سب سے پہلے اسلام ہوگا؟ یہ بات اس طرح نہیں ہے، یہ اس طرح ہے کہ میرے لیے میری ترجیحات ہیں، میں ایک شخص کی حیثیت سے یا قومی حیثیت سے اپنی ترجیحات بیان کروں گا۔ اگر وہ ترجیحات دنیا کے تصورات سے متصادم ہیں تو بحث ہوگی، گفتگو ہوگی، مکالمہ ہوگا، وہی ہونا چاہیے، عالمی سطح پر بھی ہونا چاہیے۔ اس میں بھی دنیا کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اپنے تصورات لے کے آ جائیں اور مداخلت کرنا شروع کر دیں، یا تجارت میرے ساتھ کرنی ہے تو اس کو ان پابندیوں کا موضوع بنا لیں۔ تہذیبوں کا، ثقافتوں کا، لوگوں کے عرف کا فرق عالمی سطح پر بھی ملحوظ رہنا چاہیے۔ اس کو اگر پامال کرنے کی کوشش کی جائے گی تو آپ دنیا میں فساد کی بنیاد رکھیں گے۔ تو اس لیے پہلے تو یہ اصولی چیز مان لینی چاہیے۔ اب نہیں مانتے لوگ، یعنی ہونا تو یہ چاہیے کہ جس طرح میں ریاست کو کہہ رہا ہوں کہ شخصی معاملات میں اسے مداخلت نہیں کرنی چاہیے، وہاں بات کہیں، استدلال کریں، اپنی بات بیان کریں، عالمی سطح پر بھی ان چیزوں کو
قانون کا ضابطے کا موضوع نہیں بننا چاہیے، بلکہ اگر کوئی نقطہ نظر ہے، کوئی تہذیبی روایت نئی آپ قائم کر رہے ہیں تو آپ بتائیے، اور اس کے بارے میں جو کچھ آپ نے کہنا ہے وہ استدلال کے ساتھ کہیے، ہماری سمجھ میں بات آ جائے گی، آپ کی بات مان لیں گے، نہیں سمجھ میں آئے گی تو ہم آزاد لوگ ہیں، ہم نہیں مانیں گے۔ عمومی طور پر یہی رویہ رہنا چاہیے۔ لوگ اس سے برخلاف وہ طریقہ اختیار کر لیتے ہیں جو اس وقت، میں اس کو بالکل ناجائز سمجھتا ہوں کہ ہمارے تصورات کو آپ درست کرنے کے لیے ہماری تجارت پر پابندیاں لگا دیں، ہمارے ساتھ معاملہ کرنے پر پابندیاں لگا دیں، یہ اپنی ذات میں انتہائی غلط چیز ہے۔ اس میں مسلمات ہونے چاہیے، یعنی ہم کوئی ظلم کر رہے ہیں، کوئی زیادتی کر رہے ہیں جس کو عالمی سطح پر ایک عالمگیر صداقت کے طور پر مانا جاتا ہے، اس میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی پابندی آپ نے لگا دی۔ لیکن یہ کہ جہاں میرے آپ کے تصورات میں فرق ہے، نقطہ نظر میں فرق ہے، وہاں پر ہمیں اپنی رائے کے مطابق اور اپنے نقطہ نظر اور اپنی تعبیر کے مطابق جینے کا حق ملنا چاہیے۔ عالمی سطح پر یہی ہونا چاہیے۔ آپ فرما رہے ہیں نہیں ہوا تو ہمارے ہاں اصول موجود ہیں، ہم دیکھیں گے ہمارے لیے کوئی استرار کی صورت پیدا ہو گئی ہے تو استرار کے اصول سے فائدہ اٹھائیں گے، ہمارے لیے کوئی رخصت کی گنجائش ہے تو رخصت سے فائدہ اٹھائیں گے، اور اگر کسی معاملے میں ہمارا دین ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہاں نہ استرار ہے نہ رخصت کا کوئی سوال ہے تو وہاں اپنی جان دینے کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے۔ لیکن ہمارے دین میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ اگر اکراہ کی صورت پیدا ہو گئی یا استرار کی صورت پیدا ہوگا، اور استرار جس طرح شخص کے لیے ہوتا ہے اس طرح اقوام کے لیے بھی ہوتا ہے، اس میں ہم اللہ کے کسی حکم پر عمل نہیں کر سکے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتا دیا ہے کہ اس میں تمہارے اوپر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ اس کا فیصلہ اسی طرح کیا جاتا ہے جس کے اصول حرمت حلت کے بارے میں قرآن مجید نے بیان کر دیے ہیں۔ حرمتوں کے بارے میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ استرار کی صورت ہونی چاہیے، استرار شخصی بھی ہوتے ہیں، قومی بھی ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے عبادات کے معاملے میں رخصت کے قاعدے بیان کر دیے گئے ہیں، وہ شخصی بھی ہوتے ہیں، قومی بھی ہوتے ہیں۔ شخصی کی مثالیں تو روز سامنے آتی ہیں، قومی سطح پر ہم نے دیکھا کہ جب یہاں کووڈ ہوا تو یہ ضرورتیں پیش آ گئیں اور ان پہ ہم عمل کرتے ہیں، ان کے مطابق ہم نے حرم میں انتظامات کیے، ان کے مطابق مسجدوں کا اہتمام کیا، یہ ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں۔ تو اصول وہی ہے کہ ہمارے دین میں جو کچھ کہا گیا ہے ہم اس پر کھڑے ہیں، اس کو ہم درست سمجھتے ہیں، اس میں ہماری تعبیر ہی ہمارے لیے واجب الاطاعت ہے، وہ اللہ کا حکم ہے، ہم اس پہ عمل کریں گے۔ البتہ ہمارے لیے ناگزیر صورت پیدا کر دی جاتی ہے تو یا استرار کا اصول ہوگا جس پر ہم استثناء کا فائدہ اٹھائیں گے، یا رخصت کا اصول ہوگا، اور وہ ہمارے دین میں دیا گیا ہے۔ ٹھیک، ہم سب دین میں یہ گنجائش موجود ہے کہ جو حکم دیا گیا استرار کی صورت میں وہ اٹھ جاتا ہے، مسلمان اپنے حالات کی رعایت سے فیصلہ کریں گے۔ اچھا، پھر نتیجے کے اعتبار سے ہم سب کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ مسلمان کے لیے سب سے پہلے اسلام ہے، اسلام میں جا کے دیکھے گا گنجائش موجود ہے تو عمل کر لے گا، مطابقت جو احوال کی اس وقت ہے اس کو پیدا کر لے گا، لیکن مسلمان کا نعرہ یہی ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے اسلام، نہ کہ سب سے پہلے پاکستانی ہے کوئی میں اور۔ خیر اس طرح کے نعرے لگانے کو تو کوئی پسندیدہ چیز نہیں سمجھتا، یعنی میں ایک انسان ہوں اور انسان کی حیثیت سے مجھے شعور دیا گیا ہے، اور شعور کا سب سے پہلا تقاضا میرا نظریاتی وجود ہے، یہ بہت اہم بات وہ ہے۔ جس کا بھی ہے، جو بھی ہے، جیسا بھی ہے۔ ٹھیک، نقطہ واضح ہوا، آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ اچھا، ہم سب یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو لوگ اسلام کی طرف آتے ہیں تو ظاہری بات ہے اسلام کو پڑھتے ہیں تو ان شخصیات کو پڑھتے ہیں جو اسلام کے پیغمبر کے ساتھی تھے، اور ان کا ایک اسوہ، ان کا ایک ٹرینڈ، ان کا ایک طریقہ قائم ہوا۔ عام آدمی کو جب بتایا جاتا ہے کہ جی اسلام کے قریب آؤ، اسلام کو اپناؤ، اس کے ذہن میں تصور یہ آتا ہے کہ اگر یہ اسلام اسٹیٹ پر آ گیا تو ان مسلمانوں کے نزدیک حکومت بنانے کا جو اس وقت ماڈرن دنیا میں رائج طریقہ ہے، ووٹنگ کا، اسی طرح بیلٹ کا، اسی طرح سے پورے کے پورے رجحانات بنے ہوئے ہیں جمہوریت کے، ان کو یہ نہیں مانتے۔ آپ سے بڑی تفصیلی ہم نے گفتگو کی ہے اسلام میں تصور جمہوریت کیا ہے، جو علماء اس پہ اعتراض کرتے ہیں وہ الگ سے زیر بحث ہے۔ میں چاہتا ہوں ایک خلاصے کے طور پہ ایک جدید پڑھے لکھے آدمی کو اگر آپ بتانا چاہیں کہ جی اسلام یہ جو کچھ اس وقت اسٹیٹ کے اندر اسٹرکچر موجود ہیں انتخابات کے، اس کو نگیٹ یا اس کی نفی نہیں کرتا۔ میں تو اپنی تعبیری کے بارے میں عرض کر سکتا ہوں، یعنی میں نے دین کو جس طرح سمجھا ہے اور اپنی پوری زندگی میں یہی کوشش کی ہے کہ اس کو اس کے اصل ماخذ سے سمجھا جائے، یعنی قرآن سے سمجھا جائے، سنت سے سمجھا جائے، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے سمجھا جائے۔ میں نے اس کو جس طرح سمجھا ہے اس میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ دنیا کا نظم کیا بنے گا، اس میں قومی ریاست بننی ہے، اس میں کوئی اور تصور آنا ہے، یہ ہمارے لیے زیادہ اہمیت کی چیز نہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ وہاں لوگوں کی رائے سے حکومتیں قائم ہونی چاہیے۔ اگر لوگوں کی رائے سے حکومتیں قائم ہوتی ہیں تو ہم جہاں اکثریت رکھتے ہیں وہاں ہمارا حق ہے کہ ہم اپنے مذہب کے مطابق، اپنی ثقافت اور اپنی تہذیب کی روایات کے مطابق حکومتیں قائم کریں، اور یہی صحیح اصول ہے۔ میں یہ جانتا ہوں
کہ ہمارے ہاں بہت سے لوگ ہیں کہ جو اس سے اتفاق نہیں کرتے، ان کی تعبیر اس سے مختلف ہے، اور دنیا میں یہ کہا نہیں ہوتا کہ مختلف تعبیرات ہوتی ہیں۔ اس طرح کے معاملے میں ظاہر ہے کہ پھر آپ کیا کرتے ہیں، آپ پھر استدلال سے دوسرے کی غلطی واضح کرتے ہیں۔ میں بھی یہی کام کر رہا ہوں، میرے نزدیک جو دوسرے لوگ ہیں جن کو اس میں وحشت محسوس ہوتی ہے انہیں بھی یہی کام کرنا چاہیے، وہ اسلام کا مطالعہ کریں، دلائل کے ساتھ اس کو سمجھیں، اس کی اگر کوئی غلط تعبیر ہو رہی ہے تو اس تعبیر کی غلطی واضح کرنے کے لیے وہی اسلوب اور وہی طریقے اختیار کریں جو دنیا میں علمی غلطیوں کو واضح کرنے کے لیے اختیار کیے جاتے ہیں۔ یہی کام مجھے بھی کرنا ہے، یہی دوسرے لوگوں کو بھی کرنا چاہیے۔ ٹھیک، نقطہ واضح ہوا۔ اچھا غام صاحب، آپ چونکہ نفسیات انسانی کی بھی دیکھتے ہیں معاملات کو، اور سوسائٹی کیسے ارتقاء کی صورت میں آگے بڑھتی ہے، آپ نے جو فقہ کے بارے میں بات فرمائی تھی، ہمارا ایک نسٹیلجیا ہے مسلمانوں کا، 1200 سال ہم نے حکومت کی، خلافت کا ایک تصور ہمارے ذہنوں میں ہے۔ اب یہ جب جمہوریت کا بیج بویا گیا ہے پچھلے 150-200 سال میں، مغرب سے ظاہری بات ہے اٹھ کے ہماری طرف آیا، وہ جو آپ بات کرتے ہیں کہ انسان کی نفسیات کی مطابقت اس سے پیدا ہو، ہم لوگ پچھلے 1200 سال کی نفسیات میں بادشاہت، خلافت، ایک اسلام کا ریپرزنٹیٹیو ہے، ایک ایسی شخصیت جو زمین پر گویا ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سائبان کی صورت میں کھڑا ہوا ہے، ہمیں مذہب کی طرف متوجہ بھی کر رہا ہے، نفسیاتی تعلق ہے، اس کا بھی کوئی طریقہ تھا کہ تدریج کے ذریعے ہم وہاں سے یہاں پر شفٹ کرتے؟ یہ تو یکا یک ہماری ریاست جب ختم ہوئی ہے اور اس کے بعد یہ جمہوریت کا پودا ہمارے ہاں یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں اس سے بڑا خلفشار پیدا ہوا ہے، لوگوں کی مناسبت اس نظام کے ساتھ نہیں ہو سکی، یہ اس طرح چلایا بھی نہیں جا سکا جس طرح یہ مثال کے طور پر یورپی ملکوں میں یا امریکہ وغیرہ میں چل رہا ہے۔ میں بار بار توجہ دلاتا رہا ہوں کہ جب آپ کسی قوم میں کوئی سیاسی نظام بناتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ اس کی سماجی روایات کیا ہیں، یعنی سیاست اوپر سے نہیں لائی جا سکتی، وہ سماجی روایات ہی کا عکس ہوتی ہے۔ تو ہمارے ہاں لوگوں کا ایک خاص پس منظر تھا، یہ اچھا ہوتا کہ اس پس منظر کو سامنے رکھ کر پارلیمانی نظام بنانا تھا، تو اس میں بھی بعض تغیرات کیے جاتے۔ اس کو خود یورپ میں دیکھ لیجئے، یعنی ابھی بھی یورپ کے 12-13 ممالک میں بادشاہتیں موجود ہیں، سب سے بڑا برطانیہ میں موجود ہے، برطانیہ میں موجود ہے، جہاں سے جمہوریت ایک لحاظ سے کہا جاتا ہے کہ پیدا ہوئی ہے۔ اسی طرح کینیڈا میں دیکھیے، اسی طرح آسٹریلیا میں دیکھیے، وہ اب بھی ملکہ برطانیہ یا برطانیہ کے بادشاہ کو آئینی حیثیت دیے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے ہمارے ہاں اس کا بڑا سادہ طریقہ تھا، اور وہ اگر اختیار کر لیا جاتا تو ہمارے تمام پہلو اس کے ساتھ مناسبت اختیار کر لیتے۔ وہ یہ کہ سعودی عرب میں حسن اتفاق سے بادشاہت موجود تھی، وہ اپنے ہاں ہم یہی کہیں گے کہ ایک آئینی حکومت کی صورت اختیار کریں، لیکن ان کی یہ حیثیت دنیا کے سارے ملکوں میں آئینی طور پر ملکہ برطانیہ یا بادشاہ برطانیہ کی طرح قبول کی جا سکتی تھی۔ اس کے تحت اگر پارلیمانی نظام ہر جگہ بن جاتے تو آپ دیکھتے کہ اس سے مسلمانوں کو وحدت کا احساس بھی ہوتا، اس سے ان کے خلافت کا تصور جس طرح بھی ان کے ذہنوں میں موجود ہے اس کی بھی تسکین ہو جاتی، اور جو خلفشار یہاں مذہبی لوگ بعض اوقات یہ القاعدہ بنا دی اور یہ فلاں بنا دی پیدا کرتے ہیں، اس کا بھی کلا کما ہوتا، اور کوئی خرابی جمہوری نظام اور جمہوری روایات میں بھی نہ ہوتی، ایسے ہی جس طریقے سے برطانیہ میں نہیں ہو رہی، جس طرح 12-13 ان ملکوں میں نہیں ہو رہی جو یورپ کے جدید ملک ہیں اور وہاں بھی بادشاہتیں موجود ہیں۔ تو یہ بہترین راستہ تھا جو ہم اختیار کر سکتے تھے، اور میں آپ سے عرض کروں کہ اس کی طرف ہندوستان کے ایک جلیل القدر عالم نے توجہ بھی دلائی، لیکن ہم اس طرح کی باتیں عام طور پر سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ہمارے اندر وہ جدت موجود ہی نہیں ہے کہ جس میں اپنی قوم، اس کی روایات، وہ کہاں سے شروع ہوئی ہے، اس کی تہذیب کیا ہے، اس کے پیچھے کیا نفسیاتی حقائق کار فرما ہے، ان سب کا لحاظ کر کے کوئی نظام بنایا جائے۔ آپ یہ دیکھیے کہ ہم نے یہ جو صدر صاحب بنا رکھے ہوئے ہیں، اس کے بارے میں استاد امام نے ایک موقع پہ تبصرہ کیا تھا کہ یہ تو اصل میں پارلیمانی نظام کا گڈھا ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور اس پر آپ اخراجات بھی کرتے ہیں، اور جو چیز اس سے حاصل کرنا مقصود ہے، جو مثال کے طور پر برطانیہ میں حاصل ہو جاتی ہے، یعنی پوری قوم کے لیے ایک ماں یا ایک باپ کی طرح بادشاہت کا ادارہ کام کرتا ہے، وہ چیز بھی پیدا نہیں ہو سکی۔ تو ہمارے لیے تو بہت آسان تھا یہ کام کہ حرم ہماری ویسے ہی مرکزیت کی علامت ہے۔ علامہ اقبال نے اسرار و رموز میں حرم کو اسی حیثیت سے موضوع بنایا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ ہماری مرکزی اساس کی حیثیت اس کو حاصل ہے۔ جزیرہ نما عرب کو خود اللہ تعالیٰ نے یہ حیثیت دی ہے، وہاں حسن اتفاق کے ساتھ اس طرح کی صورتحال موجود تھی، مسلمانوں کا ویسے بھی اس کے ساتھ ایک جذباتی تعلق ہے، اور خلافت کا ادارہ ہمارے ہاں کم و بیش 1200 سال قائم رہا ہے، نہایت خوبی کے ساتھ جدید چیزوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے ایک آزادانہ جمہوری نظام قائم کرتے ہوئے ہم اپنی روایت کے ساتھ وابستہ ہو سکتے تھے، لیکن اس پر ہم کبھی غور کرنے کے لیے تیار
तैयार नहीं होते। अच्छा, बड़ी अहम बात आपने ये बयान फरमाई है कि किस तरीके से अपनी तहजीब रिवायत को आगे लेकर बढ़ा जाए और फिर जो जदीद दुनिया की तरक्की और हरकियात है उसके साथ उसकी मुनासबत पैदा करके भी निज़ाम को बढ़ाया जा सकता है। सिलसिला कलाम को आगे बढ़ाते हुए चंद मुख्तसर सवालात आपकी खिदमत में और रखते हैं। हम सब ये पढ़े लिखे लोग जिस वक्त आते हैं, उलमा के पास बैठते हैं, मज़हब का मुताला करते हैं, कुछ लिटरेचर देखते हैं, तो ये कहते हैं कि भाई साइंस एक पूरा इल्म है, उसके अंदर तजुर्बा, मुशाहिदा, एम्पेरिकल एविडेंसेस, लैब्स बनी हुई हैं, उसमें पूरा का पूरा निज़ाम फ़िक्र है, उसके ज़रिए से कोई बात की जाती है और ये हज़रात कोई कुरान मजीद की आयत को हदीस उठाकर उस पूरी की पूरी थ्योरी को फ़लसफ़ा करार दे देते हैं, उसको नेगेट कर देते हैं। तो रिलीजन और साइंस की कोई मुताबिकत पैदा नहीं हो सकती और इस बारे में एक इस्तराब पाया जाता है। बताइएगा आप अगर बिल्कुल खुलासे के तौर पे कि अगर मेरे सामने कुछ साइंसी मुशाहिदात आ रहे हैं और मेरे सामने कोई रिलीजियस टेक्स्ट है जो उससे मुतल्लिक कोई वर्डिक्ट दे रहा है और उनमें कोई मुनासबत पैदा नहीं हो रही, तो मैं क्या करूँगा फिर? आप अपनी राय पर भी गौर करेंगे कि आपने अगर कोई चीज़ समझी है, आपने कोई तजर्बा किया है, कोई मुशाहिदा किया है, तजर्बे मुशाहिदे की ताबीर की है, उसमें कोई गलती तो नहीं हो रही, उस पर भी जायज़ा लेंगे। और ये भी देखेंगे कि जो आयत बयान की जा रही है क्या फिलवाक़े उसका मुद्दा ठीक समझा गया है, यानी बयान करने वाले ने उसको सियाको सबाक में रखा है, उसको ठीक तरीके से समझा है, ये उसका फ़हम है, फ़हम का क्या दर्जा है, क्या उसमें तन्हा यही सूरत है जो आप बयान कर रहे हैं या उसमें कोई दूसरा एहतमाल भी है जिस पर गौर करना चाहिए। तो ये बाहमी तौर पर गौर व खौज का मामला है। उसूली बात यह है कि कुरान मजीद का ये मौजू ही नहीं है। कुरान मजीद ने कभी साइंसी चीज़ों को मौजू नहीं बनाया, ना साइंस को वो दुनिया को बताने या समझाने के लिए आया है। साइंस का ताल्लुक़ इससे है कि हम अपने तजुर्बात और मुशाहिदात की बुनियाद पर दुनिया में कारफरमा कवानीन का मुताला करें और फिर उन कवानीन को इस तरीके से अपने तसर्रुफ़ में लाएं कि वो हमारे लिए सहूलतें पैदा करें, हमारी मुश्किलात को हल करें, हमारे लिए आगे बढ़ने के मौके पैदा करें और इस दुनिया में अल्लाह ताला ने जो इल्म और अक्ल हमें दिया है उससे काम लेकर हम दुनिया में अमन और बेहतरी पैदा करें। तो साइंस एक बड़ी खिदमत अंजाम देती है और हर चीज़ के कुछ मनफी पहलू भी होते हैं, वो साइंस के भी हैं, उनके बारे में भी तंबीह की ज़रूरत होती है, तवज्जो दिलाने की ज़रूरत होती है। मज़हब हमारी आखरत को मौजू बनाता है, उसका साइंस से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उसमें इल्मी और अक़ली इस्तदलाल के साथ पैगम्बरों की मुनादी है कि ये दुनिया एक दिन ख़त्म हो जाएगी और हम अपने परवरदिगार की बारगाह में हाजिर होंगे। उससे मुतल्लक़ कोई बात करते हुए, इस्तदलाल करते हुए दुनिया के बारे में, आफाक के बारे में, अनफुस के बारे में कुरान कोई तबसरा करता है, देख लेना चाहिए। मेरे इल्म में तो आज तक कोई ऐसी बात नहीं आई जो साइंस की किसी दरियाफ्त होने वाली हकीकत से मुतसादिम हो गई हो। ताहम कोई शख्स, कोई साहिब इल्म, कोई मौलवी साहब या कोई और आदमी उसको पेश करता है, उसका तज्जिया करेंगे, देखेंगे उसकी क्या नौइयत है। आम तौर पर यही होता है कि बिल्कुल गलत बात बाज़ लोग कह रहे होते हैं, जैसे ही उसको कुरान मजीद के अल्फाज में, उसके जुमले की तालीफ़ में, उसके सियाको सबाक में रख के देखा जाता है, वो बात ही कुछ और होती है। तो इसलिए ये गलती हो जाती है बाज़ मौक़ों पर। वो चंद मौक़े होंगे जिनमें होगी, उनकी तस्हीह की जा सकती है। इसमें कौन सा तसादुम हो गया है कि साइंस का एक तरफ सारा इल्म पड़ा हुआ है और दूसरी तरफ कुरान मजीद में कोई साइंस बयान हुई है। यानी कुरान मजीद अपना मकसद सामने रख के गुफ्तगू कर रहा है, उसके इस्तदलाल को पेश कर रहा है, उसमें एतराज़ात का जवाब दे रहा है। वो दुनिया और है, ये दुनिया और है। अगर किसी जगह कोई ऐसी चीज़ बज़ाहिर महसूस होती है, उसका जायज़ा ले लेंगे। आज तक कभी इसका कोई तजुर्बा नहीं हुआ कि इस तरह का तसादुम पेश आ गया हो कि जिसमें तत्बीक और तौफीक की सूरत न निकाली जा सके। हाँ सर, नुक्ता वाज़े हुआ। इख्तितामी सवाल आपकी खिदमत में पेश करता हूँ मैं। कहा जाता है कि चलें, गामदी साहब ने जो कुछ ताबीरात बयान की हैं समझ में भी आती हैं, दीन इस्लाम के उसूलों की तरफ भी तवज्जो दिलाते हैं, लेकिन अगर सोसाइटी में अक्सरियत जो लोग इस्लाम पर खड़े हैं वो ये नुक्ता नहीं रखते और वो एक दूसरा वर्जन प्रेजेंट कर रहे हैं, तो उस वक्त तक हमारी मुश्किलात तो हल नहीं होती जब तक ये ताबीर सामने ना आ जाए। तो उस वक्त तक हम कैसे कहें कि जी अगर ये सिस्टम आ जाता है तो उसके साथ मुताबिकत पैदा की जा सकती है, उस वक्त तक तो मुखालफत की जाएगी ना। इससे ज़्यादा संगीन सूरत हाल मगरबी मुल्कों के लिए थी। वहाँ तो चर्च का एक इक़्तिदार कायम था, तो लोगों ने जद्दोजहद की है। ये भी करें उस मामले में जद्दोजहद, हम भी जद्दोजहद के मैदान में हैं। दुनिया इसी चीज़ का नाम है। यहाँ कोई चीज़ भी आपको प्लेट में रख के पेश नहीं की जा सकती। लोग होंगे, लोगों की ताबीरात होंगी, उनके पस मंज़र की चीज़ें होंगी, उनके साथ बात करनी होगी और लोगों की आरात तब्दील होगी तो तब्दीलियाँ भी आती चली जाएंगी। इस वक्त आप देखें कि इसके बावस कि मुसलमानों के यहाँ मज़हबी लोगों का या मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले इदारों का गैर मामूली असर है, लेकिन 50-55 के करीब ममालिक आज़ाद हुए हैं, उसमें उनके असरात रियासत पर कितने मुतल्लिक़ हो सके हैं। तो लोगों ने फ़ैसला करना है। लोगों के पास जाइए,
ان کی تعلیم تربیت کا بندوبست کیجیے۔ اگر مذہبی لوگ کو استدلال کرتے ہیں تو ان لوگوں کو بھی چاہیے کہ اس علم کو حاصل کریں، دیکھیں وہ استدلال کس بنیاد پر ہے۔ یہ علم حاصل کریں گے تو بہتر گفتگو کر سکیں گے، اور اگر یہ اس کی صلاحیت نہیں رکھتے تو پھر ان لوگوں کی بات سنیں جو خود مذہبی لوگوں کے اندر بعض چیزوں کی تردید کر رہے ہوتے ہیں، دوسرا نقطہ نظر پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ در حقیقت نظریات کی ایک جنگ ہے جو دنیا میں ہمیشہ رہی ہے۔ ابھی تو دنیا نے کمیونزم کی اور کیپٹلزم کی جنگ کم و بیش ایک صدی تک دیکھی ہے، تو اس میں بھی ایسے ہی تھا۔ یعنی ایک نقطہ نظر ہے، وہ دنیا کو اور زاویے سے دیکھ رہا ہے، وہ دنیا کے لیے اور نظام تجویز کر رہا ہے، آدھی دنیا بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑی دنیا ایک بالکل دوسری سمت میں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اسی طریقے سے جدلیات سے گزرتی رہتی ہیں۔ آخر الامر فیصلہ حقیقہ ہوتا ہے، لیکن اس کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ صاحب جدید پڑھے لکھے لوگ، ترقی پسند لوگ، وہ لوگ جو معاشرت کو جانتے ہیں، سائنس کو جانتے ہیں، اسی طریقے سے جدید علوم سے واقف ہیں، دانشور طبقہ اسلام کے اوپر جو سوالات اٹھاتے ہیں ان کو ایک اضطراب محسوس ہوتا ہے۔ ہم نے ان نکات کو خام صاحب کی خدمت میں رکھا، اور جو بات سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے دین کا صحیح علم حاصل کریں۔ معاشرے میں فساد پیدا ہو رہا ہے اسلام کے نام پر، تو اس کا علاج سیکولرزم نہیں بلکہ خود دین کی جو تعبیرات ہیں ان کے اوپر اثر و غور کرنا ہے۔ سلسلہ کلام کو یہاں روکتے ہیں، وقت ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ اب تک آپ کا بہت شکریہ۔